औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदियीन वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक़्त इमाम। जी, तो हम आज इस किस्म में बात करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चौथे अहदनामे के बारे में, और ये अबा सादिक अलैहिस्सलाम की किताब गायतुल हकीम में चौथे चैप्टर में इसका ज़िक्र किया गया है। तो जी, अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ी-सी वज़ाहत दें इस चैप्टर में, कुछ ख़ास नुक्तों के बारे में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के अहदनामे में कौन-सी नई बात आई थी जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही नाज़िल हुई, और किस तरह से तारीख़ में तब्दीली आई लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, क्या चीज़ बदल गई और क्यों? तो जी, हम बात करते हैं लेडी लैला इसके बारे में। हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो 3 अहदनामों की हमने बात की पिछले किस्तों में, हमने देखा कि तब्दीलियाँ आती रहीं तारीख़ में। अब हम देखते हैं कि ये वो एक ख़ास अहदनामा ऐसा आया जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एक पूरी कौम के बीच में अहदनामा बना है। और ये एक ऐसा अहदनामा जो कि बनी इसराइल के साथ, क्यों? क्योंकि उस ज़माने के लोगों ने फ़िरऔनों को पूजा करने लगे थे, और इसकी वजह से अहदनामा टूट गया था। तीसरा अहदनामा टूट गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अहदनामा, और इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के लिए एक नया अहदनामा करार किया। तो अब हम चाहते हैं कि हम बात करें थोड़ा-सा इसके बारे में कि अब हम देखते हैं कौम के लिए एक निजात दहिंदा आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, एक कौम को बचाने के लिए। तो इस बचात की वजह से उनको क्या ऐसे काम करने पड़े जो कि उस ज़माने के लिए मुश्किल थे लेकिन ज़रूरी भी थे। और इस रोशनी में मैं चाहती हूँ कि हम कुरान पाक में से एक किस्सा लें जिसमें हम देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक बनी इसराइल के फ़र्द की एक बनी इसराइल के शख्स की निजात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा अमल किया, इस पे आप अगर थोड़ी-सी रोशनी डाल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैमा अलमदीना वसल्लम तस्लीमा। बिल्कुल, मौजू बहुत अच्छा है। उलुल अज़्म नबी की कहानी है। तो अल्लाह सुब्हान ताला जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह के हुक्म से नबी कोई काम भी नहीं करता, के हुक्म से हर काम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि उन्हें छुड़ाएं, जी। बचाने की। मूसा अलैहिस्सलाम जब बचा रहे थे तो उनका हाथ जो है ना, वो बन्नी जो फ़िरौन का था ना, जी हाँ। इंसान, उसको लग गया, वो वफ़ात पा गया। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम को ख़तरा हो गया फ़िरौन से कि इसको तो पता चल जाएगा कि मैं बनी इसराइल का शख्स हूँ, जी हाँ। उनकी कौम का हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि भागने की कोशिश की जी। कि वो हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए। तो उसके बाद जो कुरान पाक का किस्सा आप बताते हैं जी हाँ। कि मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा हूँ, या मुझे एक अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत इल्म दिया हुआ। तो क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कहा कि मूसा, तुम जाओ इस जगह पर जहाँ पर अल्लाह का तुम्हें एक नेक बंदा मिलेगा। उनका नाम अब्दुल सालेह। तो अब्दुल सालेह जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े सफ़र को। चलते वक्त उन्होंने एक साथ अपना नसार भी ले लिया, जिसको हम नसार बोलते हैं, अपना गुलाम ले लिया। बनी इसराइल का सबसे पहला तो ये क्या है कि बनी इसराइल में उस वक़्त कानून चालू हो गया था, पर नबियों पे कोई कानून लागू नहीं था। नबी जो करते हैं अल्लाह के हुक्म से होता था। कि उन्होंने पूछा कि पहले तो जो हम पहुँचे तो उन्होंने उस अपने नौकर से कहा कि खाना कहाँ है।
اور مچھلی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مچھلی جو ہے وہ تو ہم اس جگہ پر بیٹھے تھے، مچھلی تو نکل کر دریا میں بھاگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مقام ہے نا، واپس چلیں اس جگہ پر۔ وہاں پر آئے، کھانا کھایا، انہوں نے کہا یہی مقام تھا جہاں پر ہم نے پہنچنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے ایک بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ کسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی باتیں سنی تو ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، کیوں نہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دیں اور میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جی عبد الصالح نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، پر میں آپ کو کہوں گا کہ تم میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکو گے، کیونکہ تم میں صبر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم مجھے صابروں میں پاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل میرے ساتھ۔ پھر عبد الصالح چل پڑے لے کر، موسیٰ علیہ السلام بھی نال۔ انہوں نے کشتی میں بیٹھے۔ کشتی میں بیٹھے تو جب کشتی چلی تو عبد الصالح نے اس کشتی میں سراغ کر دیا۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس میں اتنی اچھی کشتی تھی تو آپ ہمیں ڈبونے لگے ہیں، تو اس میں آپ نے سراغ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ معاف کریں، تو ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ آئندہ سوال نہیں پوچھیں گے۔ جی، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تو جب وہ چل پڑے تو کشتی سے اتر گئے۔ جب چل پڑے تو راستے میں دیکھا کہ لڑکے ہیں، وہ پانی میں نہا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ وہ پھر بول پڑے کہ یہ اس بچے نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے ان کا قتل کر دیا۔ حیران ہو چکے ہوں گے۔ جی، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ جاتا تھا، پر وہ جو موسیٰ دیکھ رہے تھے وہ عبد الصالح نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف بھیجا تھا نا کہ نبی جو کام یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، بے شک اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آخری ٹائم مجھے چانس دو، میں نہیں بولوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سفر چالو کر دیا۔ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کھانا مانگا لوگوں سے، کسی نے کھانا نہ دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ عبد الصالح کو ایک دیوار دکھائی دی جو گرنے والی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور وہ دیوار انہوں نے سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تم نے ان کی جو یہ گرنے والی دیوار ہے اس پر کام کیا، ہم نے مزدوری کی، ان سے اجرت مانگو، اجرت کی سے ہم کچھ کھانا تو کھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو میں کروں تم دیکھتے رہنا، تم صابروں میں سے نہیں ہو۔ 3 دفعہ انہوں نے سوال پوچھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا سفر علیحدہ، میرا علیحدہ، پر جانے سے پہلے میں تجھے بتاؤں کہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں نا، اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی انہوں نے کہا کہ جو میں نے کشتی تھی اس میں جو سراغ کیا تھا نا، وہ ایک غریب کسان کی کشتی تھی۔ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ کشتیاں
چوری کر کے لے جاتا تھا. تو یہ جو کشتی ڈیمن جو ہوتی تھی جن میں کوئی سوراخ ہوتا تھا یا کوئی ایسی وہ چھوڑ جاتا تھا. وہ کشتی میں نے اس لیے اس پہ سراغ کیا تھا کہ وہ لے کر نہیں جائے گا. یہ غریب ہے، احسان ہے، اس کو ٹھیک کر لے گا، اپنے بال بچے کا پیٹ پال لے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے جس بچے کو میں نے قتل کیا، وہ بچہ جو ہے بہت ہی ظالم، بڑا ہو کر اس نے بہت اپنے مومن ماں باپ تھے، اس نے بہت ظلم کرنے تھے، اسی لیے میں نے اس بچے کو مار دیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو تم نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیوار میں نے بنائی ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کے ماں باپ دفن کر گئے تھے. جب یہ بچے جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو نکال لیتے. انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرے 3 جو میں نے کام کی ہے. بتانے کا مطلب ہے جو دیکھ رہے تھے نا، وہ جن کے پاس خدا نے بھیجا تھا رسالہ پہ، وہ جو کر رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اولوالعزم نبی تھے، ان کو نہیں دکھائی دے رہے تھے. تو ان کے پاس علم نہیں تھا جس طرح سے عبدالصالح کے پاس تھا. جو ان کے پاس تھا. بالکل. تو ایسے دکھائی دنیا کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جی وہ کر رہے ہیں، یہ کام اچھا نہیں ہے. پر جو خدا کا حکم ہوتا ہے اپنے نیک بندوں کو لیے یا نبیوں کے لیے، دیکھو نا، جو آدم علیہ السلام کو دکھائی دیتا تھا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھائی دیتا تھا، یا نوح علیہ السلام جو کرتے تھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کراتا تھا، سب ایسے ہی نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے. اس سے پہلے بالکل سارے جو تمام انبیاء پیغمبر تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے کام، اور اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشوں سے نہیں کرتے تھے. اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے. ابھی آپ نے پہلے ایک بہت ہی اہم قصے کے بارے میں بات کی جس میں آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور اس عمل کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو شخص تھا اس کی انہوں نے زندگی لے لی، دوسرے شخص کی جو دشمن تھا. اور اسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ کی یہ بے شک شیطان کا ایک عمل ہے، یا یہ ایک شیطان کا عمل تھا. اور لوگ جو علماء ہیں آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا عمل ہے اس کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، تو ظاہر ہے یہ شیطان کا عمل ہے. لیکن اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو وہ اپنے عمل کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابا صادق علیہ السلام نے ایک اور عہد نامے میں بھی اس خاص جو یہ تفسیر ہے انہوں نے اس طرح سے دی کہ اگر کوئی بد عمل ہو یا کوئی شیطان کا عمل ہو، اس عمل کو، وہ جو عمل ہے وہ ایک عمل نہیں بلکہ ایک شخص ہے، ابلیس کی بیچ میں سے ہے، وہ ابلیس کی نسل میں سے، وہ کنانی نسل میں سے. اور ضروری ہے کہ یہ ہم سمجھیں. آپ نے جو عبدالصالح علیہ السلام کا قصہ بتایا، دیکھیں کس طرح سے ان کے جو اعمال تھے وہ بہت ہی عجیب لگے، بہت ہی مشکل تھے. موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے مشکل تھے، تو ہم جو عام انسان ہیں ہمارے لیے کتنے مشکل ہوں گے سمجھنا. اسی لیے ہم اگر ان قصوں کو دیکھیں، ابا صادق علیہ السلام نے یہ دکھا کے کیا سمجھایا ہے، ہمیں دکھایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اگر وہ کوئی حجت ہیں، حجت اللہ ہیں، اور جو بھی حجت اللہ آئے ہیں دنیا میں، ان کے اعمال جتنے بھی غریب و عجیب لگیں، ضروری کہ ہم سمجھیں کہ وہ اللہ کا کوئی نظام ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا 6 لاکھ ان کے ساتھ ان کے قوم تھی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کی قوم کا عہد نامہ کیوں بدلا کہ انہوں نے پوجا بت پرستی شروع کر دی تھی فرعون کے لوگوں نے، فرعون کے ساتھ مل کر. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد نامہ تیسرا ختم کر دیا، چوتھا عہد نامہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے عہد نامے میں بہت تبدیلیاں تھیں. قتل کا بدلہ قتل ہے، جانوروں سے ظلم کرنا، اس کے
کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے تو وہ ہاتھ کاٹ دینا، کسی بہت سے تبدیلیاں. ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی سزا یا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. تو جو عہد نامہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس میں تبدیلیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کی کہ اس میں اس بنی اسرائیل بہت تھے جو گمراہی کی طرف تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے یہ نظام چلایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو ہدایت دی، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ہر چیز ان کی طرف جو کلام ہوتی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. پر موسیٰ علیہ السلام نے جتنے معجزات کیے ہیں یا جتنی لوگوں کو تبلیغ کرائی ہے، ان کی اتنے سوال ہوتے تھے کہ ہم کو اپنے خدا سے بات کرا. ان کی قوم کی یہ حجت ہوتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، کلام کیا ہوا، بجلی گرجی، کتنا کچھ ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جلال دکھایا، سب بے ہوش ہو گئے. اس طرح سے انہوں نے بہت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال یہ گمراہی میں چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے پانی کا معجزہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مار کر انہوں نے 12 چشمے پھوٹائے اپنی قوم کے لیے. انہوں نے بہت امتحان دیے موسیٰ علیہ السلام نے. بالکل صحیح بات ہے. تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا کہ ہر دیکھو ہم دنیاوی بات کرتے ہیں، عام بادشاہ ہے وہ جنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں کیونکہ وہ بادشاہ ہے. بالکل. کوین بچے مروا دے یا کنگ مروا دے تو کوئن کے لیے سزا تھی؟ کوئی سزا نہیں تھی. تو ایسے ہی سلسلہ معمولی دنیاوی لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا. تو جو عام جو ہے غریب کسی کو مار دے تو اس کے لیے سزا ہو جاتی تھی. نہیں جی اس نے کیوں ایسے کیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے عہد نامے میں تھا کہ اگر تمہارے پڑوس میں بھی اس کی مدد کرو، جھوٹی گواہی دے کر کسی پر ظلم نہ کرو، تسی اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اور کئی چیپٹر ان کے میں کئی باتیں ہیں، کتنی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں. تو کیا لوگ فالو کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں فالو کرتا. ظلموں سے طرح چل رہا ہے. بالکل صحیح بات کی. ہم آج وہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام آئے اتنے ثبوت کے ساتھ یا اتنی نشانیوں کے ساتھ تو لوگوں کا الٹا جواب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نہیں مانتے ہیں. حالانکہ جیسا آپ نے کہا 6 لاکھ افراد بنی اسرائیل کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے اتنا کچھ دیکھا ان سے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں ان کا اتنا ساتھ دیا جتنا دینا چاہیے تھا. بہت سوال پوچھے، بہت ہی ان کے خلاف گئے. تو ہم کیا وہی دیکھتے ہیں آج امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ؟ اب صادق علیہ السلام کتنے معجزات دکھا رہے ہیں. معجزات وہ لوگ تو مانگتے ہیں نا جی معجزے دکھائیں، معجزے وہ دکھا رہے ہیں، پر معجزے دکھا رہے ہیں جو ان کو مانے بھی نہ، کوئی مانتا نہیں نا. معجزے دنیا میں کتنے چل رہے ہیں آج کل. جو معجزہ ہے دیکھو بس صادق علیہ السلام نے 2023 سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو سال آئے گا نا اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے. سال چڑھتے ہی کیا ہوا ہے؟ ایسا ہی ہوا. بالکل. ترکی میں دیکھو، سیریا میں دیکھو، سیلاب آ رہے ہیں، کئی جگہ زمینیں پھٹ رہی ہیں، کئی جگہ آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ تسی دیکھو قیامت مچی ہوئی. سب آخری زمانے کی نشانیاں. جی آخری زمانے کی، یہ امام کا فرمان ہے نا. بالکل. کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا. یہ اللہ کا بھی نظام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جس وقت کہتے ہیں نا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، اس وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا بندہ آتا ہے. تو یہ تو دنیا کو پتہ تھا کہ امام ہیں، امام آخری زمانے میں امام آئیں گے، نئی شریعت آ جائے گی اور بدل جائے گی. ہماری شریعت بدل گئی، 7واں عہد نامہ آ گیا، لوگ نہیں مان رہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ 6واں عہد نامہ جو ہے یہ قیامت تک نہیں.
امام کا یہ فرمان سب کو پتہ ہے، قول تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ آخری زمانے میں ہر چیز بدل جائے گی، قرآن بدل جائے گا، کیونکہ جو قرآن ان کے پاس ہے نا وہ قرآن امام کے پاس نہیں، امام کے پاس وہ قرآن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو انہوں نے جو یہ قرآن دنیا پاٹی میں کئی تبدیلیاں لے کر یہ آ گئے ہیں۔ کس نے کی تبدیلیاں؟ جو اسکالر تھے یا ملا تھے جو اس وقت کے امام تھے۔ جب بھی تبدیلی لانے کے لیے کوئی امام کھڑا ہوتا تھا یہ کیا کرتے تھے؟ زہر دے دیتے تھے۔ شریعت کہتے ہیں چھٹی شریعت کربلا کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہر نبی کی شریعت میں ظلم کے ساتھ ہی ختم ہوتی تھی نا، ظلم ہوتے تھے، قومیں آپس میں لڑتی تھی، ظلم کرتی تھی، شریعت ٹوٹ جاتی تھی، نئی شریعت آ جاتی تھی، نیا اللہ کا نظام چلتا تھا، اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کہاں تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے اچھا سلوک کیا ہو اپنے نبیوں کے ساتھ یا اپنے پیغمبروں کے ساتھ یا اپنے اماموں کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے ہی شریعت بدل گئی ہے، ہماری شریعت میں جو لکھا ہم عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ وہی قصہ آ جاتا ہے پچھلے نبیوں اماموں اور رسولوں کے۔ تو ایسی شریعت جو ہے انسان آج ابا صادق علیہ السلام آپ خود آ گئے ہیں، کوئی چھپکر اندر بیٹھے تو نہیں نا، انہوں نے آ کر دنیا کو کیا کچھ نہیں بتایا، کیا کچھ معجزات نہیں کر رہے۔ میرے ساتھ سب سے بڑا معجزہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ جی بتائیے۔ اس معجزے میں کیا ہوا کہ مجھے میجر ہیڈ اٹیک ہوا پہلا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم انجیوگرافی کریں گے۔ جب میں وہاں پر گئی انجیوگرافی کے لیے تیار ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کتنی کی مریض ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ان کو تو سمجھ پڑ گئی تھی کہ ہم دوائیوں سے ٹھیک کر لیں گے۔ دوسرا پھر 1 ماہ کے بعد مجھے پھر اٹیک پڑا، مجھے صحیح پتہ تھا کہ مجھے بہت سخت اٹیک ہے۔ اس اٹیک میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے تھوڑی یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابا صادق علیہ السلام ہیں اور ایک چشمہ ہے، بہت بڑا چشمہ ہے جس کے وہ نیچے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے ایک، اس کے پتھر پہ پورا نقشہ دنیا کا، پوری کائنات کا نقشہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کتنا پیارا یہ پتھر ہے۔ تو ابا صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں پوری کائنات دیکھتی ہوں اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ چشمے میں کھڑی ہوں۔ تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی کہ میں کہاں پہ ہوں۔ جب ابا صادق علیہ السلام کو میری بیٹی نے بتایا کہ امام کو تو ہم بلاتے بھی ہیں تو امام بول نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ امام کو پتہ چلتا ہے کہ سانس بھی نہیں آ رہی، ابا صادق علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اب بس مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کون آیا کوئی نہیں آیا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ تو ابا صادق علیہ السلام نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑھتے رہے۔ یہ مجھے ہوش آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو 1 گھنٹہ آپ کے پاس رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تھوڑا دل میں کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا ابا صادق آئے تھے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن مجھے ہوش آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہوش کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی انجیوگرافی کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو بالکل اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے یہ اپنا کام کر لیں شاید۔ تو جب مجھے لے کر انجیوگرافی کے لیے گئے ہیں تو انجیوگرافی کے لیے جب میں اندر گئی ہوں انہوں نے مجھے انجیوگرافی کے لیے شروع کر دیا اپنا کام۔ جب انہوں نے اندر سے دل کو دیکھا نا تو اس کے بعد وہ سٹنٹ ڈالتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ
آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے؟ میں کہ ڈاکٹروں نے ایک بار نہیں ہوا، مجھے کئی بار اٹیک ہو رہے ہیں. مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں، یہ ڈاکٹروں نے ہی بتایا ہے. اس نے کہا کہ آپ کا دل تو ایسا ہے جیسا بچے کا دل ہوتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اتنی خوشی ہوئی دل میں کہ یا اللہ ان چیزوں سے بچ بھی گئی ہوں، پر شکر الحمدللہ ابا صادق علیہ السلام نے یہ بہت بڑا میرے ساتھ یہ بہت مہربانی کی، اور بہت ان کا شکریہ کہ واقعی سب کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ یہ چاہے ہو سکتا ہے. آپ ہمارے لیے اتنی پیاری ہیں لیلا، بہت ہی ابا صادق کے لیے آپ اتنی پیاری ہیں. ضرور ضرور وہ آپ کو ہمارے ساتھ بہت عرصے تک رکھیں گے. کہ ایک مہربانی ہے البیت کا، یہ شکریہ ہے کہ انہوں نے، تو یہ ہے البیت جو ہے نا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے ان کے پاس ہے. جو اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے. بے شک. تو اتنے بڑے معجزے دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ سب خدائی کام یہ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کیسے یہ ادھر تھے، یہ ادھر تھے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے. یہ جدھر سے بھی آئے یہ خدا کا کام تھا، جدھر سے ہی البیت آئے ہیں. کیونکہ میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ البیت کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے. پھر اللہ کا یہ نظام تھا آخری زمانے میں، جیسے امام کو پردے میں رکھا ہوا تھا نا، ایسے ہی البیت کو پردے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. جب کوئی مقصد تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، امام زمانہ کو پردے میں وہ نہیں تھے، پردہ ہماری آنکھوں پہ تھا. صحیح بات. تو کسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اہل قصا کو بھی پردے میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ پہلے ظلم نہ کرتے اہل قصا پر یا 12 امام پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہتا. صحیح بات. انہوں نے یہاں پر نظام کو توڑ دیا، اس عہد کو توڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھنا تھا. آخری امام آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا. حسین کا ساتھ وعدہ تھا نا اللہ کا کہ تم آخری زمانے میں آؤ گے. اور ہر نبی اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ایک نبی آیا، اس کے بعد دوسرا نبی آیا. کسی زمانے میں 3 نبی بھی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، پھر یحییٰ علیہ السلام تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام. ایک وقت میں 3 نبی بھی تھے، 3 پیغمبر بھی آئے ہیں. تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا حسین تھے کہ حسین جب تو دنیا میں آخری زمانے میں تیرا ظہور ہوگا تو تمام نبی تیرے ساتھ ہوں گے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ابا صادق علیہ السلام جو قیم آل محمد ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہر نبی ہم خود دیکھ رہے ہیں، ان میں رہ رہے ہیں. جو ابا صادق علیہ السلام یوٹیوب پہ اپنا پروگرام بتا رہے ہوتے ہیں، کل نبی ان کے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھے. لوگ تو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ تو انسان، قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان تو کانٹے میں ہے. جی ہاں. مگر وہ لوگ جو لوگ نیک عمل کرتے رہے اور نیک نیت کے ساتھ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، وہی صلاح پائیں گے. فلاح وہی پائیں گے جن کی کہنے سے باقی دنیا کاٹے جائے، جو نہیں سمجھ رہی، جو نہیں اس بات کو جانتی. اس وقت بھی نہ سمجھی میں لوگ رہے ہیں نا. کنہوں نے کہا؟ جو اسکالروں نے کہا وہ مان لیا، جو ان کے علماء ہیں، مجتہد ہیں، جو بھی ہیں، ان کی پیچھے انہوں نے سارا کچھ اپنا عقیدہ تباہ کر دیا. اور حیرت کی بات ہے، آپ نے جس طرح سے دکھایا ہے کہ یہ جو ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں وہی بات تاریخ پھر دہرا رہی ہے، کیونکہ اسی طرح کے جو سلسلے تھے وہ سب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہ اپنے زمانے کے قائم آل محمد تھے. وہ قائم تھے اپنے زمانے کے. آج جو قائم آل محمد آئے ہیں
وہ اسی طرح کا دیکھ رہے ہیں. ابا صادق علیہ السلام آج کل وہی دیکھ رہے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگوں سے, جس طرح سے جو علماء تھے اس زمانے کے, آج کل کے جو علماء ہیں وہ کس طرح سے ان کا برتاؤ ہے. تو اب ہم بس انشاءاللہ اسی طرح سے جب ہم کرتے ہیں یہ ایپیسوڈ کرتے ہیں اور ہم عہد ناموں میں ہم چل رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو, وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, اسٹڈی کریں, صحیح سے غور کریں, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی غلطیاں تھیں ان سے انسانیت بچ سکے انشاءاللہ. بس ہماری یہی کوشش ہے. کوشش ہے ضرور, کیونکہ یہ آل محمد جو ہے نا, یہ ان کے دل میں رحم ہے, یہ کسی کا کبھی برا نہیں سوچیں گے, کیونکہ ان کے دل میں اس زمانے میں بھی جب اہل کے ساتھ تھے کیا تھا, دنیا کے لیے انہوں نے تبلیغیں کی, بتایا سب کچھ دنیا کو کہ یہ نیکی کا راستہ ہے, ہر چیز بدلتی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں ہر چیز بدل گئی ہے, ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جو قیام آل محمد کے پاس آئیں گے, دروازے کے پاس آؤ گے تو آپ کو راستہ بھی دکھائی دے گا. انشاءاللہ. بہت ہی شکریہ جی لیلا, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے بعد میں, جس میں ہم جائیں گے جو اس کے بعد جو نیکسٹ عہد نامہ تھا اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اگلے عہد نامے کے بارے میں. اور جی اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ ہماری ڈسکرپشن باکس میں لنک سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں فری کے لیے, اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, جس کا لنک آپ ڈسکرپشن باکس میں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو جی بالکل اجازت ہو اگر لیلا, تو جی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.